आपने मेडिकल करने का क्यों सोचा? मॉम डैड्स ने दिमाग में यही डाला हुआ था कि डॉक्टर बनना है. जो टॉप ट्रीटमेंट्स हैं इस वक्त इस्लामाबाद में कौन सी हैं? माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी, PRP, एक्सोसोम्स, हेयर रिमूवल लेजर्स, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट्स. If you go for Botox, it might lead to cancer someday. जिस चीज़ का भी आप एक्सेस करते हो ऑब्वियसली फिर वो खराबी की तरफ जाता है. ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे शोल्डर पे. कुशन फेस दे देना मरीज को फॉर जस्ट couple of thousands is not a good idea. उन लोगों ने गूगल को डॉक्टर बना लिया है. एस्थेटिक फिजिशियन जो नए नए बने होते हैं मिसगाइड करते हैं. मैं अगर ग्लास स्किन करवा लेता हूँ अपनी तक तो ये पूरी जिंदगी के लिए रहेगी या ये साथ साथ करवाना पड़ता है? Generally glass skin is nothing. It needs maintenance every 3 months, 6 months, a year time. UV रेज के साथ जो एक्सपोज होती है बॉडी, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? Are exposed to the sunlight without protection, there's a high risk that they may end up in having skin cancers. पाकिस्तान में क्यों इस चीज पे फोकस नहीं किया जा रहा? हमें हर चीज गवर्नमेंट पे भी नहीं छोड़ देनी चाहिए. हमने अपना रोल प्ले करना है. ग्लैमर देख के स्टूडेंट्स को शायद लगता हो लोगों को कि यार ये हम लोगों को भी चाहिए इस तरह. ये जो लोग हमें फॉलो करते हैं इसके पीछे 20 साल की मेहनत है. ये जो डार्क सर्कल्स हैं ये खत्म होते हैं? टू ड्रिंकेबल फॉर्म्स में विटामिन सी लेना शुरू कर दें. समथिंग व्हिच हैज गॉट ग्लूटाथियोन इन इट. हम हसीन हो गए अब हम फॉरएवर हो जाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. इफ इट्स अ लग्जरी देन इट्स फॉर द एलीट. और हर डॉक्टर जो है वो अपने अलग अलग प्राइसेस क्यों बता रहा होता है? She have done a 3 days diploma. I invested 20 years of my age there. Do you consider you to be one of the best in Islamabad? No. क्यों लोग गंजे हो रहे हैं? कोई भी चीज जो आपके कुव्वत मुदाफत को दबा रही है it is giving you a lot of hair fall. Soft drinks ये इफेक्ट करती हैं? Definitely करते हैं. तली हुई चीजें, bicarbonated drinks. Exosome exactly है क्या चीज? Messenger RNA है, peptides हैं, growth factors हैं. If you have a good name and a good fame, people follow you there. Assalamu alaikum everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to another episode of Tea O'Clock with Marij, a podcast by Pakistan Economic Net. आज भी मैं सुबह देख रहा था और आज से पहले भी जब मैं इंटरनेट पिछले कुछ दिनों से स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास ना ओबीस किस्म के लोग जो हैं थोड़ा सा बोटॉक्स करवा रहे हैं, फिलर लिप्स वाले और इस तरह के लोग काफ़ी ज़्यादा ना मेरी फीड पे आ रहे थे. और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक की अपनी लाइफ, हर एक की अपनी मर्ज़ी है. बट आई वॉज थिंकिंग कि इस बारे में मुझे नॉलेज काफ़ी कम है. सो आई थॉट कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए और मुझे इस बारे में किसी ऐसे एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए जिनकी अपनी भी कोई वैल्यू हो और जिनका जो क्लाइंटेल है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि लोग अगर उनकी बात सुने तो लोग बात उनकी माने और उस पर इम्प्लीमेंट करें. सो आई थॉट ऑफ इन्वाइटिंग डॉक्टर नीलम अयूब टुडे और शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, HOD ऑफ रावल मेडिकल कॉलेज एंड डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट. तो आज हम उनसे बात करेंगे कि ये क्या दुनिया है और इसके बारे में आप हमें बताएं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. यू वेलकम. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू. क्या चल रहा है लाइफ में आजकल? लाइफ में आजकल गर्मी आ रही है. हाँ जी. समर्स आर कमिंग अप एंड वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्फ. राइट. बारिशें कब हुई हैं और लेट्स सी. डर्मेटोलॉजी और ये एस्थेटिक्स एंड ऑल इन सब के बारे में तो हम बात करेंगे बट आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू फर्स्ट. आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपने मेडिकल करने का क्यों सोचा और किस तरह से आपकी जर्नी है? आप आज जिस मकाम पे हैं किस तरह पहुंची हैं? सो मेरा बैकग्राउंड, आई एम अ पठान बेसिकली. आई बिलोंग टू मालखंड दरगाई और KP साइड से बिलोंग करती हूँ बट आई एम बोर्न रेज्ड इन इस्लामाबाद. मेडिकल करने का मैंने कैसे सोचा, हमारा एरा जो था क्योंकि काफ़ी पुराना एरा है तो उसमें मॉम डैड्स ने दिमाग में यही डाला हुआ था कि डॉक्टर बनना है. सो when I did my FSC I had no other option. बस मुझे सिर्फ मेडिकल स्कूल नज़र आता था. So it was inside me to become a doctor and I didn't think of anything else. और अगर जनरली आप देखें तो अब लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं. तब हमारे पास मेडिकल, इंजीनियरिंग and that's it. So I wanted to be a doctor always and here I am. I would like to know, जैसे आजकल के दौर में एक बात हमेशा की जाती है कि इफ़ यू आर अ वुमन यू शुड बिकम अ डॉक्टर, कि आप सिक्योर हो जाएं, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए. ये थॉट प्रोसेस डू यू थिंक ये सही है या आजकल अब मेडिकल की जो फील्ड है वो इतनी ज़्यादा सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई है कि अगर कोई नए डॉक्टर्स आ भी रहे हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में कम है? देखिए, सिक्योरिटी की जहाँ तक बात करते हैं, मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि थिंग्स हैव चेंज्ड. पुराने ज़माने में कहते होते थे कि इट्स अ वेरी टीचिंग or doctor. For females, it's a secure job. Up things have changed. The Gen Z is entirely different. They can handle anything. जहाँ तक बात है saturation की, तो saturation हर field में है. So at one point in our life, there was only one designer. अब अगर आप देखें, every nook and corner, every street have a designer in them. तो हर चीज़ में super saturation हुई है. तो I think survival of the fittest है.
جتنا اچھا کام کریں گے آپ, جتنی بھی سیچوریشن ہو جائے, there is always a room for improvement. I had a doctor on my podcast a few days back and he told me that I have spent like quite a lot of money اور اس کے بعد بھی اب میں سی ایم ایچ میں ہوں and I'm getting 40,000 rupees a month. So do you think this is something which should not be followed these days, اور اے آئی کے دور میں ہم اور بھی ایسی کوئی چیزیں ہیں جس میں ہم لوگ فوکس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں انفارچونیٹلی دیٹس ٹرو کہ اگر ہم ویسٹ میں دیکھیں تو جتنا ڈاکٹرز ہائیلی پیڈ, سو دے ورک الاٹ, اور پھر ان کو اس کا معاوضہ بھی ویسے ہی ملتا ہے. ان پاکستان آف کورس ہمارا خون نچوڑ دیتے ہیں یہ. آئی ایم فیلو آف کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز آف پاکستان, اٹس ون آف دا ہائیسٹ ڈگری آف پاکستان. تو یہ کرنے تک پہنچنے کے بعد جب آپ کنسلٹنٹ بنتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ دیٹ ایٹ لیسٹ کوئی ہینڈسم سیلری ملے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہے, لیکن آئی اسٹل بلیو, میں بڑی اولڈ اسکول آف تھاٹ کی ہوں کہ رسک نصیب کا ہے. وہ جس پروفیشن میں آپ جائیں گے جتنے نصیب میں رسک لکھا ہوگا وہ آپ کو ملے گا. سو یس یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. یہ تو ہمارا ایز اے مسلم ہمارا ایمان بھی ہے. بالکل ایسے. اچھا اب پچھلے دنوں جیسے ابھی آپ نے سوال کیا تو ون آف آر ویری سینئر ڈاکٹرز, شی از ڈرمیٹالوجسٹ, مائی مینٹور ایز ویل, وی میٹ سم ویئر ان اے کانفرنس اینڈ شی آسکڈ می کہ نیلم واٹس دا پلان فار یور سنز. آئی ہیو 2 boys الحمدللہ. تو I said that, yeah, my elder one wants to be a doctor. تو نے مجھے کہا کہ نیلم ڈاکٹر بنا رہی ہو, آج کل کے دور میں آج کل کون ڈاکٹر بنتے ہیں, خوار ہو جائے گا. میں نے کہا, میں نے اس کو پش نہیں کیا, he wants to be a doctor. سو پھر یہ چیز بالکل مختلف ہو جاتی ہے جو خود بننا چاہتا ہے. اور ادروائز یس اپرچونیٹیز اب بہت زیادہ ہیں, تو وی کانٹ پش آور چلڈرن ٹو بیکم ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز اونلی. many options. This is so true. I would like to tell a small story of mine. When I was trying to choose my major, so my mother, she wanted me to become an engineer and I was not good at maths at all. Like I was so bad at math, I still am. تو میں نے ماما کو کہا, میں نے کہا دیکھیں میں بہت برا انجینئر بنوں گا, like that 3 Idiots والی line, اگر بن بھی گیا تو بہت برا بنوں گا. I know. And she cried na, because she wanted me to become a chemical engineer. And I was like, chemistry and maths is something which is very... My dad, he was very supportive. He told me that, what do you want to do? And I told him that I want to become a lawyer. So then he told me that if you want to become a lawyer, go for it. And that gave me confidence. So this is very nice of you کہ آپ نے اپنے بچوں کو کچھ کہا نہیں کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو. وہ بندے کو چھوڑ دینا چاہیے, زندگی بنا لیتا ہے انسان اپنی. ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہر بچے کا نا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. سو مے بی دے لک ایٹ می اینڈ دے لائک مائی لائف اسٹائل. So maybe they want to copy their mom. They're happier actually. So yeah. Why not? If they are convinced, I'm happy. So when you completed your medicine, so اس کے بعد ڈرمیٹالوجی کا کیسے آپ کا پلان بنا؟ شروع سے تھا یا اٹ واز اے کانشیس چوائس؟ بالکل شروع سے بالکل نہیں تھا. when I finished my medical school, اس کے بعد میں نے ہاؤس جاب جب شروع کی تو I wanted to become a gynecologist. That was my first department جہاں میں نے after med school join کیا. میں نے PIMS سے ہاؤس جاب کی تھی. تو when I complete my 2-3 months تو میری اماں نے مجھے کہا کہ you still want to be a gynecologist in future, and I was like, Amma, it's not my cup of tea, it's very tough. And then the kind of people there, I mean, I'm a different person. I couldn't be a gynecologist ever. I went to the main side of PIMS اور وہاں پہ میں نے nephrology enroll کیا. So I thought کہ let's become a nephrologist, honestly speaking. I did my specialization part 1 in medicine and I enrolled myself in the medical department, but my aim was to be a nephrologist. I got engaged to my husband, of course, and he said کہ Neelam, whenever I call you, you're doing a CPR. تو تم کتنی emergency type field کو تم نے choose کیا ہوا ہے. I don't think so I would let you to pursue this in future. So he gave me a thought کہ think about something which doesn't have emergencies, which you know is easy for you to carry your family life and you know the professional as well. تب پھر میں نے کوئٹ کر کے میڈیسن میں 2 years کی ٹریننگ کی, اینڈ دین آئی ڈیسائڈیڈ دیٹ یس ڈرمیٹالوجی از سم تھنگ وچ آئی کین پرسو ان فیوچر. اینڈ یا ڈرمیٹالوجی از سم تھنگ وچ آئی فیل اسپیشلی ان اسلام آباد یو گیٹ ٹو میٹ گڈ پیپل وتھ گڈ بیک گراؤنڈ, اینڈ آپ کے بھی بندے کے اپنے بھی نالج میں اور لائف اسٹائل میں بہتری بھی آتی ہے, اضافہ بھی ہوتا ہے. سو گڈ چوائس ویری گڈ چوائس. اوکے, تو یہ بتائیں کہ جیسے آج کل ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس بھی آ رہی ہیں, کوئی کہتا ہے یہ کروا لو وہ کروا لو, تو جو ٹاپ ٹریٹمنٹس ہیں اس وقت اسلام آباد میں وہ کون سی ہیں؟ اچھا اب دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ کہ جب ہم ڈرمیٹالوجی کی بات کرتے ہیں, سو وین وی اسٹارٹیڈ اے ڈیکیڈ بیک
तब इट वॉज़ मोर ऑफ डिजीज़ मैनेजमेंट. हम देखते थे सोराइसिस के मरीज़, हम एक्जिमा के पेशेंट्स देखते थे. जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें आपकी स्किन इन्वॉल्व होती है. मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं, एक्नीज, सेंसिटिविटीज़ ऑफ स्किन एंड यू नो लॉट सिमिलर डिजीज़ेस. फिर इस डेकेड के अंदर अगर आप देखें तो इट इवॉल्व्ड और डर्मेटोलॉजी के साथ ब्लेंड हो गई एस्थेटिक्स. तो बेसिकली हम लोगों को कहते हैं कि इट इज़ एक्चुअली आर्टिस्ट्री बैक्ड बाय मेडिसिन. तो हमने ब्लेंड कर दिया एस्थेटिक और डर्मेटोलॉजी को. अगर हम टॉप ट्रेंड्स की बात करें तो मेरे ख्याल में जब भी मुझसे कोई सवाल पूछता है कि एंटी एजिंग, तो मैं कहती हूँ कि टॉप प्रोसीजर्स दैट आई बिलीव आर गोल्ड स्टैंडर्ड, दैट इज़ बोटॉक्स एंड फिलर. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको वो कहते हैं कि समथिंग प्रिवेंटिव कैन बी डन एंड वी डोंट वांट एनी मेजर चेंजेस, नो बोटॉक्स, नो फिलर्स. तो उन लोगों के लिए जो बहुत फेमस प्रोसीजर्स हैं, दैट्स माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी, PRP. आजकल एक्सोसोम्स आर टॉक ऑफ द टाउन. हेयर रिमूवल लेजर्स, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट्स एंड यस. जैसे आपने बताया बोटॉक्स एंड फिलर्स, एंड आजकल हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं कि एवरी अदर पर्सन शी हैज़ डन फिलर्स ना. आप बिल्कुल ना शक्ल पहचानी नहीं जाती. तो ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन बोटॉक्स के बारे में, फिलर्स के बारे में, ये प्रोसीजर्स के बारे में एक नेगेटिव थॉट हमेशा जब आप सुनते हैं बोटॉक्स के बारे में तो आता है कि आपकी जो शक्ल है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी. अगर कोई बॉच्ड अप कोई सेशन हो गया तो उसमें आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगा. और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इफ़ यू गो फॉर बोटॉक्स इट माइट लीड टू कैंसर समडे, 7-8 साल 10 सालों के बाद. ये एक्चुअली आई मीन थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस. अब आपने कहा कि शक्लें बिल्कुल अजीब हो गई हैं. बहुत बार जब हम लोग जाते हैं फंक्शंस में, पार्टीज़ में, रेस्टोरेंट्स में, तो हम अक्सर देखते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों ने करा लिए होते हैं सब एक जैसे लग रहे होते हैं. हर एक की हाई चीक बोन होती है, मेरी भी है थोड़ी सी हाई चीक बोन, देन फ्रोजन एक्सप्रेशंस, दे कांट मूव देयर आईब्रोज, लिप्स पाउटी. सो बोटॉक्स एंड फिलर्स कराने का ये मतलब नहीं है कि हम हर एक को एक जैसा बना दें. आई टेल एवरीबडी दैट इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. तो हम टेलर करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें एक्सप्रेशनलेस बना दो, बिल्कुल फ्रीज कर दो. बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नीलम, जो बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ रहे हैं इतना बोटॉक्स लगा दो कि वो थोड़ी सॉफ्टर लुक हो जाए लेकिन हमारे एक्सप्रेशंस बिल्कुल फ्रीज ना हो. जब फिलर की बात करते हैं तो आई लाइक स्लीक्ड फेस. बहुत सारे लोग, आई वुड से इवन पठान्स, वो कहते हैं कि हमें भरे हुए फेसेस लगते हैं. सो इट इंटायरली डिपेंड ऑन व्हाट द पेशेंट इज़ आस्किंग फॉर. लेकिन हमारा काम है उनको बताना, बिकॉज ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे शोल्डर पे. जब मरीज़ आते हैं और अगर वो हमें कह दे कि मुझे यहाँ पे भी फिलर डाल दो, यहाँ पे भी डाल दो एंड फिल मी इन, तो वो कुशन फेस दे देना मरीज़ को फॉर जस्ट couple of thousands is not a good idea. तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस हद तक हम करा सकते हैं. फिर जो आप कह रहे हैं ना कि डिस्टॉर्टेड फेसेस हो जाते हैं, ये वो लोग होते हैं जो जब फिलर बोटॉक्स कराना शुरू करते हैं दे लाइक देयर लुक, व्हेन दे कीप ऑन लुकिंग इनटू द मिरर्स, तो 6 महीने बाद वो फिर आ जाते हैं कि लेट्स डू इट अगैन. ये फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी टेल देम दैट द फिलर हैज़ नॉट गॉन एनीवेयर, जस्ट वेट, कम अज़ कम साल 1.5 साल एंड देन वी कैन रिपीट इट. तो जब आप, मैं हमेशा कहती हूँ लेस इज़ मोर. जिस चीज़ का भी आप एक्सेस करते हो ऑब्वियसली फिर वो ख़राबी की तरफ जाता है. राइट. लेकिन इसमें ये जो, जैसे कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम पे भी चले जाते हैं कि कैंसर हो जाता है, एक दफ़ा अगर ख़राब हो गया तो वो वापस ठीक नहीं हो सकता, ये सच है? देखिए, कैंसर तो बिल्कुल भी नहीं होता. हमारे पास इवन मैंने आपको कहा है कि डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स, ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजी इज़ इंटायरली साइंस, एस्थेटिक आर्टिस्ट्री है, लेकिन बैक्ड बाय साइंस है. मैंने और डर्मेटोलॉजिस्ट ने ख़ुद से कोई प्रोसीजर्स नहीं इन्वेंट किए. जो भी प्रोसीजर्स हम करते हैं एंटी एजिंग के लिए, चाहे बोटॉक्स है चाहे फिलर्स है, उसके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा सारी, हम कहते हैं ट्रायल्स होते हैं, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं. तो हमारी जितनी भी स्टडीज़ होती हैं उसमें ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है कि खुदा न खास्ता बोटॉक्स से या फिलर्स से आपको कैंसर हो जाए. अनफॉर्चुनेटली अगर कभी आपको रिएक्शंस हों, जैसे ग्रेनुलोमा बन जाना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फिलर कराते हैं, माइग्रेट हो जाना,
اس کے ارد گرد ریئیکشن ہو جانا, وہ انپریڈکٹیبل سائڈ افیکٹس کہہ سکتے ہیں, بٹ ناٹ دیٹ بوٹاکس اور فلرس کین لیڈ ٹو کینسرز. آف کورس دس از رانگ. But I guess due to lack of education here in Pakistan, people tend to believe almost everything جو کہ انٹرنیٹ پہ آ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ان لوگوں نے گوگل کو ڈاکٹر بنا لیا ہے. جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا نا, سو when I think of myself, I did my 5 years of medical school. Then it took me 6 to 7 years just doing dermatology and aesthetic to become a consultant. Unfortunately, ہماری سوسائٹی, آئی تھنک آئی ووڈ یوز دس پلیٹفارم جنرل پبلک کی اویئرنیس کے لیے, کہ 2-3 دن کے کورسز ڈاکٹرس کر کے دے اسٹارٹ کالنگ دیم سیلوز ٹو بی ڈرمیٹالوجسٹ, وچ از ناٹ فیئر ایکچولی. نمبر 1 ایستھیٹیشینز. دیکھیں, ایستھیٹیشینز اور ڈرمیٹالوجسٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ایستھیٹیشینز آر ناٹ رائٹ. ایستھیٹیشین ہو از پراپر اسٹرکچرڈ ٹرین. یہ نہیں ہے کہ 3 دن اس نے ڈپلوما کیا اور پھر یوٹیوب پہ چند ویڈیوز دیکھ کے وہ اسٹیٹک فزیشین بن گیا. دیٹس ناٹ فیئر. سمبڈی ہو ہیز اے بیک گراؤنڈ آف, جو گراؤنڈ نالج ہے ڈرمیٹالوجی کا, اسکن کی لیئرس کتنی ہیں, فیٹ کہاں ہے, بون کہاں ہے, کیا کمپلیکیشن میں دے سکتا ہوں, اگر آپ پراپر اسٹرکچر ٹریننگ کر لیں, بے شک آپ ڈرمیٹالوجی نہ پڑھیں, اینڈ دین یو بیکم این اسٹیٹک فزیشین, اٹس آل رائٹ. تو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب یہ اسٹیٹک فزیشین جو نئے بنے ہوتے ہیں, مس گائڈ کرتے ہیں ایٹ ٹائمز لوگوں کو. نمبر 1. نمبر 2, ہماری جنرل پبلک نے گوگل کو اپنا ڈاکٹر بنا لیا. تو جو کام میں نے 15 سال میں سیکھا, وہ کیسے گوگل آپ کو 5 منٹ میں بتا دے گا. تو اگر ہم ان کو نہ سنیں اور ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں, تو آئی تھنک دس کین سیو یو فرام لاٹس اینڈ لاٹس آف کمپلیکیشنز آف ڈفرنٹ پروسیجرز. آج کل تو گوگل سے زیادہ چیٹ جی پی ٹی کو پوچھ لیتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی کو بھی پوچھ لیتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں. میں نے پچھلے دن اپنی تصویر ڈالی, میں نے کہا مجھے ڈسکرائب کرو. The description the chat GPT gave me was awesome. Really? Honestly, elegance, the graceful, made me happier. But yes, that's what the general public is doing. So I think Google کو ڈاکٹر نہ بنائیں, چیٹ جی پی ٹی کو نہ بنائیں. Visit your nearest doctor who's qualified and take their opinion کہ کیسے کیا جائے, بوٹاکس, فلرز کب ریپیٹ کیا جائے, کب نہیں. اب بوٹاکس کے ساتھ ساتھ نا آج کل ایک اور بز ورڈ ہے, دیٹس گلاس اسکن, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. لائک ہم لوگوں نے, میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا, آئی سو مریم نواز اینڈ ہر اسکن واز شائننگ اینڈ شی لکڈ ویری گڈ. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ڈو یو ریئلی تھنک کہ اگر آج فار انسٹنس میں اگر گلاس اسکن کروا لیتا ہوں اپنی جگہ, تو یہ پوری زندگی کے لیے رہے گی, یا یہ ساتھ ساتھ کروانا پڑتا ہے؟ یہ بیسیکلی سوشل میڈیا یا گوگل کے ٹرینڈز ہوتے ہیں نا, کہ یہ کیچی ورڈز لے آتے ہیں. گلاس اسکن, کورین اسکن. جنرلی گلاس اسکن از نتھنگ. ہائیڈریٹڈ اسکن وچ از ایکسفولیٹڈ اور کلین ہو, جس کے اوپر پورز نہ ہو. رائٹ, دس از بیسیکلی اے گلاس اسکن. یہ گلاس اسکن کیسے ایکوائر ہوتی ہے؟ جب آپ اپنی سیلف کیئر کی ڈیلی روٹین ہے, وہ ایک پراپر آپ کا روٹین بنی ہو, تو اگر آپ اپنی اس روٹین کو کیری آؤٹ کرتے ہیں تو یو ول مینٹین اٹ. سو اٹس جسٹ اے کیچی ورڈ. گلاس اسکن میں اور کچھ بھی نہیں ہے, کوئی راکٹ سائن نہیں ہے گلاس اسکن کے اندر. تو روٹین کیا ہونی چاہیے؟ روٹین دیکھیں, ٹو می ایز اے ڈرمیٹالوجسٹ, جو میں ہمیشہ کہتی ہوں لیس از مور. بہت زیادہ دیکھیں, ہم سب آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہر کوئی بزی ہے, فارغ لوگ نہیں ہوتے ہیں, ٹف روٹینز ہیں ہر ایک کی. سو آئی ٹیل ایوری بڈی دیٹ ایٹ لیسٹ کلینزنگ یور فیس ٹوائس اے ڈے, in the morning and before retiring to bed. Number 2 is always wearing your SPF. سن بلاک کا لگانا بہت زیادہ ضروری ہے, چاہے آپ کا آؤٹ ڈور ورک ہے یا نہیں ہے. موسٹلی ہم لوگوں کے آفیسز میں, ہم لوگوں کے گھروں میں شیشے لگے ہوتے ہیں جو کہ یو وی ریڈیشنس کو فلٹر نہیں کر رہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا تو آؤٹ ڈور کام ہی نہیں ہے, میں کیوں سن بلاک لگاؤں, دے آر رانگ ایکچولی. ہمارا ایکسپوجر دانستہ غیر دانستہ یو وی ریڈیشنس کو ہوتا ہے, تو سن بلاک مسٹ ہے. پھر اپنی اسکن کو موئسچرائز رکھنا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آئلی اسکن ہے نیلم, پھر بھی ہم موئسچرائز کریں. آئلی اسکن بھی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے. یو ہیو ٹو کیپ اٹ موئسچرائزڈ. جب ہم اپنی اسکن کو موئسچرائزڈ رکھتے ہیں تو ہمارا اسکن کا ایک پروٹیکٹیو بیریئر فنکشن ہوتا ہے, وہ مینٹین رہتا ہے. اور جب وہ مینٹین رہتا ہے تو آپ کی اسکن کے پورز ڈائلیٹ نہیں ہوں گے, اینڈ یو ول ہیو اے نائس گلوئنگ اسکن.
پھر جو نائٹ کی روٹین ہوتی ہے, میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ہر قسم کا ایکٹیو انگریڈینٹ سوشل میڈیا سے سمجھ کر اور سن کر اپنی اسکن کے اوپر نہ لگائیں. سو اپلائی سم تھنگ ایٹ نائٹ آن یور فیس وچ سوٹس یور اسکن, وچ از ٹیلرڈ اکارڈنگ ٹو یور اسکن. سو somebody who has got oily skin, اس کو ہم ریٹینول دے سکتے ہیں. یا جو خاتون کہتی ہے کہ میں نے اینٹی ایجنگ کے لیے کچھ لگانا ہے, رنکلس کے لیے مجھے لگانا ہے, تو ہم ان کو ریٹینول دے دیں گے. پھر ایک اور خاتون ہے مجھے کہتی ہیں کہ نیلم آئی ہیو ڈل اسکن اور مجھے پگمنٹ آنا شروع ہو گیا, تو میں ان کو کہوں گی وائٹامن سی لگا لیں, کوجک ایسڈ کا کاکٹیل لگا لیں. پھر کوئی کہتے ہیں کہ میری بہت ڈرائی اسکن ہے, تو میں نے کہوں گی ہائلورونک ایسڈ لگانا شروع کر دیں. بٹ وٹ پیپل ڈو از کہ وہ ایچ اے بھی لگائیں گے, بی ایچ اے بھی لگائیں گے, وائٹامن سی بھی لگائیں گے, ریٹینول بھی لگائیں گے, اور پھر بیچ میں کہیں گے ڈاکٹر نیلم نیاسینامائڈ کو کہاں فکس کرے. سو انفارچونیٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے. اٹ ویریز فرام اسکن ٹو اسکن, رائٹ؟ اسکن ٹو اسکن ہم نے ڈیسائڈ کرنا ہے, لیکن منیمم دیز 4 اسٹیپس: سن بلاک, موئسچرائزیشن, کلینزنگ ٹوائس ان اے ڈے, اینڈ سم تھنگ ایٹ نائٹ ٹو بی اپلائڈ آن یور فیس اکارڈنگ ٹو دی نیڈ آف یور اسکن. ہماری باڈی اٹ گیٹ ایکسپوز ٹو یو وی ریز, رائٹ؟ پاکستان میں ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہے, اور ابھی بھی بزرگ کہتے ہیں, بزرگ کیا ساری کہتے ہیں کہ اف یو وانٹ وائٹامن ڈی جسٹ گو انٹو دی سن. اب پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ آر ٹیمپریچر ٹوڈے اٹ واز 37 ڈگریز. اب اس میں ہم لوگوں کو تو یہ لگتا ہے نا کہ ہم اگر زیادہ سے سورج میں چلے جائیں گے تو ہم لوگوں کی جو ہے وہ سن برن ہو جائے گا بس. لیکن یہ یو وی ریز کے ساتھ جو ایکسپوز ہوتی ہے باڈی, اس کے کیا سائڈ افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, اس کتنا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, اب اس سوال میں سے ہم 2 جواب جنریٹ کرتے ہیں. نمبر 1, وائٹامن ڈی ڈیفینیٹلی ہمیں چاہیے, لیکن جو ہم ایشینز ہوتے ہیں ہمارے اندر ایک پگمنٹ پروڈیوسنگ سیل ہوتے ہیں میلانوسائٹ. جب وہ دھوپ میں ایکسپوز ہوتا ہے تو وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ پگمنٹ بنانا شروع کر دیتا ہے. تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے, چونکہ ہم ایشینس ہیں, ہمارے اندر میلانن زیادہ ہے, تو ہم براؤن ہو جاتے ہیں, ہم ٹین ہو جاتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ دی پیپل فرام دا ناردرن سائڈ, جیسے کے پی کے سوات کے لوگ ہیں اور ہمارے ناردرن سائڈ یا ہماری کشمیر سائڈ کے لوگ ہیں, ان کی اسکن ٹائپس جو ہوتی ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 ٹائپ 2 میں فال کرتی ہیں. جیسے کاکیشینس کے یا گوروں کی اسکن ہوتے ہیں فیئر. جب فیئر کمپلیکشن ہوگا اور وہ دھوپ میں جائیں گے وداؤٹ سن بلاک تو وہ برن ہوں گے. میں اور آپ براؤن ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارا میلانن زیادہ ہے, ہماری اسکن ٹائپ 3-4 ہے. جن لوگوں کی گوری اسکن ہوتی ہے دے آر ان ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2, وہ برن ہوتے ہیں. تو سن بلاک تو مسٹ ہے کہ وہ لگائیں, وہ برن سے بچیں گے اور ہم جو ہیں ہم ٹین ہونے سے بچیں گے. نمبر 1, یو وی ریڈیشن ٹیننگ اور برننگ کے علاوہ کیا کرتی ہے, ہمارے ڈی این اے کو ڈینیچر کر دیتی ہے. جب ہمارا ڈی این اے ڈینیچر ہوتا ہے تو ہمارا کولیجن ڈینیچر ہو جاتا ہے, بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کا, اور آبویسلی سیگنگ ہو جاتی ہے, رنکلنگ ہو جاتی ہے, فائن لائنز آ جاتے ہیں, اور جب آپ اس کا خیال نہیں رکھتے تو وہ پھر ڈیپ فروز بن جاتے ہیں. So it is damaging. And for the white skin people or from the northern side people, جن لوگوں کی freckling زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, at the same time if they are exposed to the sunlight without protection, there's a high risk that they may end up in having skin cancers. تو بہت ضروری ہے آپ کو پروٹیکشن سن لائٹ سے. اسکن کینسر ہو جاتا ہے. کینسر از آلسو اے بز ورڈ دیز ڈیز انفارچونیٹلی, ہر کوئی ڈرا بھی ہوا اس بات سے. لیکن اب ہم لوگ اگر ویسٹرن کنٹریز کو دیکھیں یا ایون ہم لوگ انڈیا کو بھی دیکھیں تو وہ اسکن کے بارے میں, اسکن ٹریٹمنٹس کے بارے میں, ڈرماٹولوجی کے بارے میں دے ایجوکیٹ دیئر ماسز. I haven't seen anything of that sort happening in Pakistan on the government level. India میں تو government level پہ ہو رہا ہے, ویسٹ میں بھی ہوتا ہے. اویئرنیس بہت ضروری ہے. کیا وجہ ہے پاکستان میں کیوں اس چیز پہ فوکس نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں ہم لوگ تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور اس میں سب آئی مین تھینکس ٹو دا سوشل میڈیا, انسٹاگرام, فیس بک, ٹویٹر ایکسیٹرا ایکسیٹرا. سو وی آئی آلویز سے ہمارے مریض ہمیں جنرلی الاؤ بھی نہیں کرتے کہ بفور اینڈ آفٹر کی پکچرز یو نو ٹو بی پلیسڈ پبلکلی, اینڈ یو نو آبویسلی ہر کوئی دیکھتا ہے, اینڈ دین اسٹگما اٹیچ ہو جاتا ہے کہ یہ بوٹاکس کراتی ہے, یہ فلرس کراتی ہے, ٹریٹمنٹس کراتی ہے. اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. تو میں جنرلی if it comes to me, I try to always play small clips جس میں میں جتنی پبلک اویئرنیس کروں, اور ہم سب جتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اپنے
اس کے وساطت کے مطابق وی کال اٹ, جتنا ہم سے ہو سکے. تو آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ پلے دیئر رول, اور پبلک اویئرنیس ریگارڈنگ دیز پروسیجرز, ریگارڈنگ دا سن بلاک, اینڈ اس میں آبویسلی گورنمنٹ ہیز ٹو پلے اے رول, لیکن ہمیں ہر چیز گورنمنٹ پہ بھی نہیں چھوڑ دینی چاہیے. ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے. سو دیٹس واٹ وی کین ڈو اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ رائٹ ناؤ. Are you witnessing the rise of dermatology students in medical colleges? A lot actually, لیکن انفارچونیٹلی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ٹرینڈس چینج ہو گئے ہیں. بچے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. They're looking to short MBBS کر کے so many people approach me کہ Dr. Neelam, can you train us with the Botox and fillers? Man, it's dermatology and aesthetics is not entirely about Botox and fillers. اب اگر میں ڈرمٹولوجسٹ اپنے آپ کو بلاؤں گی اور میں نے ایک چھوٹا سا ڈپلوما کیا ہوا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے سورائسس کے مریض کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, یا میرے پاس ویسکولائٹس کا مریض آ گیا ہے, میں نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, میں کتنی بری لگوں گی اس کو بھیجتے ہوئے کسی اور کے پاس. So know the basics, the dynamics of the skin, the diseases. وہ میرے سپروائزر صاحبزادہ محمود نور صاحب ہوتے ہیں, جیم آف اے پرسن. انہوں نے ہمیں جب پڑھاتے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے پہلے کیک بنا لو, اس کو اوپر سے آئسنگ کرنا اور اس پہ چیریز رکھنا آسان ہے. تو بیسیکلی لرن دا فاؤنڈیشن. جب آپ ایک بار وہ پڑھ لیتے ہو پھر اس کے اوپر سے اسٹیٹکس سے اس کو خوبصورت بنا دو, وائی ناٹ. پر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وجہ اس لیے بھی ہے لوگ شارٹ کٹس اس فیلڈ میں اسپیشلی ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ دیر از گلیمر اٹیچ ٹو ڈرمٹولوجی ان پاکستان, یو نو. آپ ڈرمٹولوجسٹ کو دیکھیں, ماشاء اللہ سے آپ کے بھی یو ہیو گڈ فالوورز آن سوشل میڈیا, ایون دی انفلوئنسز دے فالو یو, وہ آپ کی گائیڈنس, آپ سے گائیڈنس لیتے ہیں, آ کے آپ سے ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں. تو یہ گلیمر دیکھ کے اسٹوڈنٹس کو شاید لگتا ہو لوگوں کو کہ یار یہ ہم لوگوں کو بھی چاہیے. ہاں نا, لیکن وہ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں اس کے پیچھے 20 سال کی محنت ہے. It was not a shortcut. I did not become Dr. Neelam Ayub immediately after doing my MBBS in 2003. I became Dr. Neelam Ayub in 2022. Man, shortcuts ڈھونڈیں گے تو خود ہی نقصان ہوگا. They will reach a plateau and then they will fall. So if they want persistence, survival of the fittest, I believe. گلیمر بہت ہے, گلیمر ہے, بیوٹی ہے. اچھا میں تو اب اگر کوئی مجھے کہے کہ آئی سی یو میں چلی جاؤ یا ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں, میرا تو اپنا دل گھبرانا شروع کر دیتا ہے, پیلپٹیشنز شروع ہو جاتی ہیں, بیکاز وی آر مور اباؤٹ بیوٹیفائنگ پیپل. سو یس اٹس گلیمرس اینڈ آئی ایم لونگ اٹ. You guys are doing a noble job as well, you know, making people beautiful. Yes, اور ایگزیکٹلی دوسری جو بیوٹی ہے ڈرمٹولوجی کی, ہمیں بہت زیادہ سارے ٹیسٹ بھی نہیں کرانے ہوتے. ہم ڈیزیز دیکھتے ہیں, موسٹ کیسز میں ہم پہچان لیتے ہیں ڈائگنوز کر کے اور ہم ٹریٹمنٹ لکھ دیتے ہیں. سو ناٹ اے بگ سیٹ آف ٹیسٹ دیٹ دے ہیو ٹو گو تھرو ایٹ ٹائمز. آف کورس موسٹ آف آر پیشنٹس ڈو نیڈ اٹ ایز ویل. اور دوسری بات یہ کہ ہم جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وی سی دا چینج دیئر اینڈ دین وی کین سی اٹ. And it is so beautiful when your patient texts you back کہ Dr. Neelam, thank you so much, I'm loving my skin, or I'm loving the Botox you did, or I'm loving the fillers that you did. And اس کے علاوہ بہت ساری ایسی بچیاں, جیسے کہ آج کل کے دور میں اگر ہم بات کریں باڈی شیمنگ بھی بہت زیادہ, جتنی اویئرنیس بڑھ رہی ہے, یہ سوشل میڈیا ہے, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ کا وقت ہے, لوگ سیلفیز کھینچتے ہیں. تو اگر ذرا سی بھی فیشیل ایسیمیٹریز ہیں جو کہ کنجینیٹل ہو سکتی ہیں, یعنی کہ پیدائشی طور پہ کسی کو ہو, یا خدا نخواستہ ایٹروجینک کسی بیماری کا علاج کراتے ہوئے کوئی خرابی آ گئی ہے, یا کوئی نرو کی پالسی جیسے بیلز پالسی ہوتی ہے, یا فیشیل نرو پیرالسس, تو وہ جو ایسیمیٹریز ہوتی ہیں وہ بھی ہم فکس کرتے ہیں. دے such patients are then so thankful because obviously it becomes life changing for them. Confidence بھی آ جاتا ہے. Confidence, میں جنرلی یہی کہتی ہوں کہ ہم صرف کانٹور نہیں کر رہے فیسز کو, ہم ان کو ایک کانفیڈنس دے رہے ہیں, ایک کیریکٹر دے رہے ہیں, ایک چیز جو ان کی اپنی تھی لیکن وہ ماسکڈ تھی, ہم اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو یس آبویسلی ان کا سیلف اسٹیم بوسٹ ہوتا ہے, کانفیڈنس آ جاتا ہے. جیسے کہ بچیاں who have polycystic ovarian disease, they come to us with a lot of hair on the faces. بالکل میل پیٹرن میں ان کے بیئرڈ ہوتے ہیں, ان کے مسٹیش ہوتے ہیں, ان کی ہیئر لائنس پیچھے گئی ہوتی ہیں. تو جب ہم ان کے لیزرز کرتے ہیں تو وہ بڑا ہمارے لیے بھی بہت زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ فرام مین دے آر بیکمنگ گرلز, فرام دا میسکولن لک آبویسلی وہ فیمنن پہ چلے جاتے ہیں. سو دس از امیزنگ. ایک اور بہت زیادہ ایک پریویلنگ پرابلم ہے پاکستان میں, وہ ہے ڈارک سرکلس کا.
پاکستان میں سب سے بڑا, آئی واز ریڈنگ اے پیپر سم ڈے اگو, a few days back, and in that paper it was written that people don't understand the fact that the most important problem in Pakistan these days were dark circles. موبائل کا یوز بہت زیادہ ہے, رات کو اٹھنا, جو بھی ہے مجھے نہیں پتا اس کی کس طرح سے ہوتا ہے. ڈارک سرکلز ہوتے ہیں جو لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ہم یہ ٹریٹمنٹ کر دیں گے, آپ کیوکمبر رکھ لیں یا آپ جو ہے وہ ٹی بیگ رکھ لیں تو اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ یہ جو ڈارک سرکلز ہیں یہ ختم ہوتے ہیں, اور اگر ختم ہوتے ہیں تو کس طرح ختم ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس میں یہ جاننا بڑا ضروری ہے نا کہ ڈارک سرکلز کی وجہ کیا ہے. کچھ وجوہات ہوتے ہیں. جینیٹکس, کہ آپ کے پیرنٹس کو تھا, آپ نے انہیرٹ کیا ہوا ہے. نمبر 2, آپ کا لائف سٹائل کیا ہے, آپ وہ کتنا ارلی سو رہے ہیں اور کتنا ارلی اٹھ رہے ہیں, آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. نمبر 3, کس قسم کی پروڈکٹس آپ لگا رہے ہیں. نمبر 4, آپ کا لائف سٹائل کے علاوہ آپ کے ڈائٹری ہیبٹس کیا ہے, آر یو ایٹنگ ہیلدی. نمبر 5, آپ کا اسٹریس لیول کیا ہے. یہ 4-5 چیزیں تو پہلے ہم نے ڈٹرمن کرنی ہے. اب جو بھی وجہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کے علاوہ وٹ کین سالو دا پرابلم. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کو فوبیا ہوتا ہے انجیکٹیبلس کا, تو ہم انہیں کہتے ہیں ٹاپیکل کریمز لگانی شروع کر دیں ٹوائس ڈیلی, سم تھنگ دیٹ ہیز گاٹ پیپٹائڈ کیفین ان ایٹ, وہ بڑا اسموتھ آؤٹ کر دیتا ہے. تھن لیئر صبح شام لگائے, کوئی اریٹیشن نہیں ہوتی. اٹس جسٹ اے اسمال کریم دیٹ یو کین اسٹینڈ ان مرر, اپلائی ان 5 minutes, یوز اٹ فار کپل آف منتھس. لیکن وہی بات جو شارٹ کٹ سے ہمارا مریض بھی کہتے ہیں کہ بس 5 دن میں ڈارک سرکل ختم ہو جائے. سو ون از ٹاپیکل اپلیکیشن آف ڈفرنٹ کائنڈز آف سیرم. آئی ٹیل دیم آلویز ٹو ڈرنکیبل فارمس میں وائٹامن سی لینا شروع کر دیں. سم تھنگ وچ ہیز گاٹ گلوٹاتھیون ان اٹ, وہ لینا شروع کر دیں. بوسٹ کرے گا آپ کے امیون سسٹم کو اور بہتر بنائے گا. آپ کے جتنے فری ریڈیکلز ہیں آپ کے بلڈ میں سے اس کو نکالے گا گلوٹاتھیون, تو آپ کی اسکن میں گلو. گلوٹاتھیون از بیسیکلی این اینٹی آکسیڈنٹ, ہماری باڈی کے ہر سیل کے اندر موجود ہے. جیسے جیسے ہم ایج کرتے ہیں وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو ہم کیا کرتے ہیں, مریضوں کو ایکسٹرنل سورسز سے دے سکتے ہیں. ٹاپیکل فارمز میں بھی اویلیبل ہے, اورل میں بھی ہے. انجیکٹیبل کا بہت زیادہ ہائپ ہے لیکن انفارچونیٹلی ناٹ بیکڈ بائی سائنس ایز سچ. لیکن اگر آپ نے, لوگ کہتے ہیں ہمیں گورا کر دے گا, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایز این اینٹی آکسیڈنٹ اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک آؤٹ آل دا فری ریڈیکلس فرام یور باڈی. تو آپ گلوٹاتھیون اورلی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ وائٹامن سی بھی بڑا اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے, اگر اورلی لے تو یہ امپروو کرے گا. اور پھر اگر ہم پروسیجرس کی بات کریں تو اٹ انٹائرلی اگین ڈپینڈز آن دا اسکن ٹائپ دیٹ یو ہیو, دا اسٹرکچر آف دا بون دیٹ یو ہیو. تو ہم اس میں PRPs کر سکتے ہیں. آج کل نئے ٹریٹمنٹس بہت زیادہ ہائپڈ ہے مارکیٹ میں, PDRN کے نام سے یا پولی نیوکلیوٹائڈ کے نام سے. ہم وہ انجیکٹ کر سکتے ہیں. اٹس اے شارٹ پروسیجر, ٹیک 5 minutes. اور بڑے جو آج کل میں دیکھ رہی ہوں میرے مریض بڑے خوش ہیں. اور اس سے پہلے PDRN سے بہت فیمس تھا فلر انڈر دا آئی. آئی ایم ناٹ اے ویری بگ فین آف فلر انڈر آئی بیکاز ہر مریض ڈارک سرکلس کا جو ہوتا ہے وہ فلر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا. وہ ہم نے ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہالونیس کتنی ہے, ہم نے اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے. This decision has to be taken by the physician whether the filler کیا کرے گا, وہ ایک کشن بنا دیتا ہے آپ کی بون اور اسکن کے بیچ میں, تو جو ڈارکنیس ہوتی ہے وہ کافی حد تک ایڈریس ہو جاتی ہے. سو یا دیز آر دا آپشنز. یہ ٹریٹمنٹس جو آپ نے بتائیں, یہ اگر آپ نے ایک دفعہ کروا لی تو یہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ افیکٹو رہیں گی؟ دیکھیں, اسٹیٹکس از لگژری, اٹس ناٹ ڈیزیز, ایوری تھنگ نیڈس مینٹیننس. تو ہمیں ہر چیز کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. اٹ انٹائرلی ڈپینڈز. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ایوری ٹریٹمنٹ ہیز ٹو بی ریپیٹڈ ان 3 months ٹائم, بٹ رفلی 3 مہینے سے 6 مہینے. سو ونس آر پیشنٹ از آر پیشنٹ فار ایور. وہ کہتے ہیں کہ بس یہ وہ کنویں, ہم اس میں گر گئے, اب گرتے جائیں گے, دلدل ہے, یو نو. بیکاز اچھا لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے آج ایک پروسیجر کرا لیا, ہم حسین ہو گئے, اب ہم فار ایور ہو جائیں گے. اٹس ناٹ لائک دیٹ, نمبر 1. نمبر 2, کچھ لوگوں کا ایک یہ مت ہے کہ جب آپ پروسیجرس کرا دیتے ہو اور آپ چھوڑ دیتے ہو تو آپ کی اسکن زیادہ خراب ہو جاتی ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا. جب ہم آپ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, یو گیٹ دا ریزلٹ, we give you an improvement and you like that change. جب وہ wear off ہونا شروع ہوتا ہے 3 months میں, 4 months میں, 6 months میں, depending on whatever we had done, تو پھر آپ کو اپنی خرابی دوبارہ آنا شروع ہو جاتی ہے نظر, آپ بھول چکے ہوتے ہیں. اس لیے ہم فوٹوگرافک ایویڈنس رکھتے ہیں
کہ یہ برا نہیں ہوا, you need to repeat the procedure. So aesthetics is basically luxury. It needs maintenance. Every 3 months, 6 months, a year time, we have to repeat something to maintain the results. پر یہ سارا پروسیجر جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ اٹس اے لگژری, اف اٹس اے لگژری دین اٹس فار دی ایلیٹ, یو نو پیپل ود لمیٹڈ اماؤنٹ آف منی دے کین ناٹ افورڈ سچ لگژریز, رائٹ. یہ کتنی کاسٹ آتی ہے ایوریج, یہ مہنگا کام ہے, کتنا مہنگا کام ہے, اور ہر ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے الگ الگ پرائسز کیوں بتا رہا ہوتا ہے؟ یہ میرے خیال میں یہ جو آخری بات آپ نے کی ہے, پہلے میں اس کا جواب دوں گی. دیکھیں میری بات سنیں, اٹس the time that we have invested. So I told you ڈاکٹر نیلم ایوب بننے کے پیچھے میری 20 سال کی جرنی ہے. I definitely would charge patients looking at my experience. Now if in the vicinity there's another clinic where there is somebody who is a fresh graduate but his or her father was loaded and they made a beautiful aesthetic clinic but they did just a 3 days or 3 months ka diploma, do you think I should compare myself with that person? I'm charging more. People would come in, they would give me an example. Dr. Neelam, آپ بہت مہنگی ہے. میں نہیں ہوں مہنگی, پلیز میرے پاس آنا ہے. لیکن ایک جنرل کانسیپٹ بتا رہی ہوں. ڈاکٹر فلاں تو ہم سے, مین she have done a 3 days diploma. I invested 20 years of my age there. ایک تو یہ فرق ہے. Number 2, what is the equipment? اب ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کیو سوئچ کے بارے میں. میرے پاس بھی کیو سوئچ ہے اور شاید میرے نیبرہڈ میں کوئی اور ڈاکٹر ہے, ان کے پاس بھی کیو سوئچ لیزر ہے. اب میں نے کیو سوئچ لیزر کہاں سے لیا ہے, ان لوگوں نے کہاں سے لیا. آئی وونٹ مینشن برانڈز اینڈ نیمز آف کورس, لیکن ایک فراری ہے, ایک سوزوکی ہے. تو فراری کے پیسے زیادہ ہوں گے نا, سوزوکی کے کم ہوں گے. سو آبویسلی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈفرینٹ ڈاکٹرس کے پرائس رینجز میں بہت زیادہ فرق ہے. اچھا, تیسری چیز کیا ہے, what products are being used other than the equipment, other than the experience. Are you using Chinese products? Are you using American or European products? Or you are using local things? Mostly ہماری چیزیں جو ہیں imported ہوتی ہیں, جو aesthetics میں ہم fillers, botox, ہمارا locally کچھ نہیں بنتا. لیکن it entirely depends on the things that I'm using. So I will definitely charge my patients accordingly. I can't charge somebody 10,000 for a procedure. جیسے کہ بوٹاکس کی مثال لے لیں, اگر میں نے وہ خریدا ہی 32,000 کا ہے تو میں اسے کیسے 10,000 میں کر دوں گی. So that's the difference. Do you consider you to be one of the best in Islam Abad? No, I never call myself to be the best. میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا پچھلے دن سے میں آج بہتر کر سکوں کام. بیسٹ کیا ہوتا ہے مجھے بیسٹ کا پتہ بھی نہیں ہوتا, کہ یہ لوگ کہتے ہیں فلاں از دا نمبر 1 ڈاکٹر, فلاں از دا بیسٹ. آئی ڈونٹ نو. دیکھیں کچھ لوگ ایک چیز میں بہت بہتر ہوں گے. مے بی آئی ڈو اے ویری نائس بوٹاکس, اور مے بی آئی ایم ویری گڈ ایٹ ڈوئنگ لیزر. دوسری ڈاکٹر صاحبہ جو ہوں گی, مے بی شی از ماسٹر ان تھریڈس, مے بی شی از ماسٹر ان اسکلپچرنگ دا فیس. سو انٹائرلی ڈپینڈز, نو ون از بیسٹ. ہر کسی کا کوئی ایک چیز جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے, باقی ہم کوشش کرتے ہیں ٹو بی دا بیسٹ. That's actually good to hear. But جس سے میں نے پوچھا, they have said that you are one of the best. So میں آپ کو کہہ سکتا ہوں, آپ خود نہیں کہہ رہی, میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. Thank you. اچھا, ایک اور پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایشو چل رہا ہے since last I guess 15-20 years, اور پاکستان میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ ہیئر فال جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے لوگوں کا. اب ایک تو جینیٹکس ہوتے ہیں, لیکن اب 25 کروڑ آبادی میں سے 10 کروڑ کا تو جینیٹکس نہیں ہو سکتا نا خراب. تو لیکن سب کے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں. کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے, کیوں لوگ گنجے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک آپ نے خود ہی کہا ہے جینیٹکس ہے. سو وی کال اٹ اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا, جس کی مثال اگر میں آپ کو دوں, جیسے میلز ہوتے ہیں ان کی بائی ٹیمپورل ریسیشن, یعنی کہ یہاں سے ہیئر لائن پیچھے جانا شروع کر دیتی ہے, پھر اس کے بعد ان کے کراؤن ایریا سے بال جانا شروع کرتے ہیں. تو میں جنرلی جو لڑکے ہمارے پاس آتے ہیں اینڈ دے ہیو دس کمپلینٹ آف اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا, تو میں انہیں کہتی ہوں کہ والد صاحب کا کیا اسٹیٹس ہے, چچا تایاؤں کے کیا حالات ہیں. سو دے ہیو انہیریٹڈ. اگر آپ کی فیملی میں ہے تو 90% چانس ہے کہ آپ وہ اپنے ڈیڈ سے انہیریٹ کریں گے. سو ان کو ہم جنرلی کہتے ہیں کہ سٹ ود دیم اینڈ آسک دیم کہ آپ کا ہیئر لاس کس وقت شروع ہوا تھا, کس طرح یہ ایوالو ہوا. سو وٹ ایور دیئر فادر ہیڈ اور دیئر انکلز ہیڈ, دے ول فالو دا سیم پیٹرن. ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل کیسا ہے.
بہت سارے لوگ سائز 0 بننا چاہتے ہیں. دے ول اسٹاپ ایٹنگ, جو کہ انہیلدی ہے آف کورس, بٹ دے ول ڈپرائیو دیم سیلوز آف مینی فوڈس. اب بال کس سے بنتا ہے؟ بال بنتا ہے پروٹین سے یا امائنو ایسڈ سے. وہ ہمیں کہاں سے آئے گا؟ اگر ہم میٹ نہیں لیں گے, ہم ڈیری نہیں لیں گے, تو ہم اپنے آپ کو ڈپرائیو کر رہے ہیں وٹامن سے یا امائنو ایسڈز اور پروٹین سے, اور ڈپریویشن کی وجہ سے, اسٹارویشن کی وجہ سے ہم ڈیفیشینٹ ہو رہے ہیں, ہمارا بال گرنا شروع کر دے گا. تیسری چیز ہے کہ جنرلی لوکنگ ایٹ دا ایرا دیٹ وی آر لیونگ ان, اسٹریس لیول بہت زیادہ ہے. ایون بچوں کا اسٹریس لیول اتنا زیادہ ہو گیا ہے. سو آپ کا اسٹریس لیول کیا ہے؟ اٹ از ون آف دا میجر ایلیمنٹس وچ گیوز اے لاٹ آف ہیئر فال. چوتھی چیز, اگر ہم خواتین کی بات کریں تو پریگنینسی میں یا پریگنینسی اپنی ڈلیوری کے فوراً بعد ان کو ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹیلوجن افلیویم ہو گیا ہے, یعنی کہ آپ کی باڈی ایک اسٹریس کے اندر سے ریلیز ہوئی ہے تو باڈی ریئیکٹ کر رہی ہے. پریگنینسی اٹ سیلف از ان اے اسٹریسفل کنڈیشن. تو اگر چائلڈ برتھ کے بعد ہو رہا ہے تو وی ایکسپیکٹ دیٹ ٹو ہیپن. اس کے علاوہ آپ نے کوئی بیماری تو نہیں گزاری, جیسے ٹیوبرکلوسس ہے, ٹائیفائڈ خدا نخواستہ, کووڈ میں لوگوں کے بال گنجے ہوئے. سو کوئی بھی چیز جو آپ کی قوت مدافعت کو دبا رہی ہے, اٹ از گیونگ یو اے لاٹ آف ہیئر فال. سو ہماری اپروچ آبویسلی ہر قسم کے کینڈیڈیٹ کو ڈفرینٹ ہے کہ کون اینڈروجینیٹک ہے, کون ٹیلوجن افلیویم ہے. So we tailor the treatment according to what the patient is presenting. But with urbanization in Pakistan in the last 20-25 years, we have seen the rise of fast food chains in Pakistan. Exactly. Junk food, soft drinks, یہ افیکٹ کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. تلی ہوئی چیزیں, بائیکاربونیٹڈ ڈرنکس, آئی ٹیل مائی سن لوز اٹ, اور میں اسے کہتی ہوں بیٹا گنجے ہو جاؤ گے. فیملی ہسٹری, مائی ہسبینڈ واز بالڈ completely. So I always tell my son کہ بچے تم جو اسٹاپ یہ فریزی ڈرنکس لینا یا پروسیسڈ فوڈ ہے سارا. تو obviously ہم ڈائٹ از اے میجر ایلیمنٹ ان contributing to the hair fall. So اس چیز سے obviously بہت زیادہ hair fall ہوتا ہے. رائٹ. اور ایک اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ رات کو اگر سوئیں گے نہیں, آپ کی رات کی روٹین خراب ہے, اس سے بالوں پہ کوئی افیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے پڑتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہماری نا ایک کلاک فکسڈ ہے جسے ہم اپنی زبان میں ڈائرنل ویریشن کہتے ہیں ہارمونس کے. ہمارا گروتھ ہارمون ریلیز ہوتا ہے, ہمارا کارٹیسول ریلیز ہوتے ہیں, ان کے اپنے ٹائمنگز ہے. اگر ہم اپنے ڈائرنل ویریشن کر دیں گے, ہم رات کو جاگیں گے اور ہم دن میں سوئیں گے, ہماری پوری کلاک ہی ڈسٹرب ہو گئی ہے, اور اس کا پورا ایک ایکسس ہوتا ہے جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جب آپ کا ہارمونل لیول ڈسٹرب ہوگا, آپ کا اینڈوکرائن سسٹم ٹھیک کام نہیں کرے گا, تو آپ گنجے ہوں گے, آپ کا گروتھ افیکٹ ہو رہا ہے ہر لحاظ سے. So definitely it will give you a lot of hair fall. اور اس کی جو ٹریٹمنٹس ہیں, لائک میری جیسے آپ نے کہا یہ شیپ بن رہی ہے, میری بھی بن رہی ہے, ٹھیک ہے, صحیح نا, یہ مجھے روز, میں نے آپ کو نہیں کہا نہیں, پر یہ میں خود کہہ دیتا ہوں, مطلب ہم روز سوچتے ہیں اس بارے میں کہ کیا کریں. تو بہت سے لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ٹرانسپلانٹ کروا لو, کوئی کہتے ہیں PRP کروا لو. دیر از دس ادر ٹریٹمنٹ, آئی گیس اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ, وہ بھی ہے, اور اس طرح کے اور بہت ہوں گے. پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈپینڈ کرتا ہے, یا یہ جنرل ٹریٹمنٹس ہیں کسی پہ بھی چل سکتی ہیں؟ دیکھیں پیشنٹ ٹو پیشنٹ میں نے آپ کو کہا ہے ماڈیفائی کیا. اب کوئی میرے پاس آ جائے جس کا ایڈوانسڈ ہیئر لائن, اس کا اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا ایڈوانسڈ گریڈ کا ہے, 4-5 میں ہے, اور میں اس کو کہوں کہ آجو بھائی میں تمہارا PRP شروع کر دوں, یعنی کہ بنجر زمین کے اوپر ہم کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں, which is not possible, you know. So obviously he is a candidate for hair transplant. اچھا, اب اگر کوئی میرے پاس آتا ہے بچہ initial stages میں, and he tells me that Dr. Neelam, I was going through certain stress in my life, I had my exams coming up, اور میرا کچھ لائف اسٹائل ڈسٹرب تھا, یا میں نے تھوڑا سا ویٹ کم کرنے کے لیے اسٹاف کیا, ایکسیکٹرا. سو وی ٹریٹ دا انڈرلائنگ کاز. ہم ان کے ملٹی وٹامن ریپلیسمنٹ, وائٹامن ڈی ریپلیسمنٹ, سیرم آپ کا فیرٹن ریپلیسمنٹ, آپ کے ہیموگلوبن کو امپروو کریں گے, اور ساتھ ہی میں اس سے کہوں گی لیٹس اسٹارٹ ڈوئنگ اے PRP وچ از اے پلیٹلیٹ رچ پلازما. ہم آپ سے خون لیتے ہیں جتنا ایک بلڈ ٹیسٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے, اس کو ایک مشین میں گھماتے ہیں, وائٹ بلڈ کو ریڈ بلڈ کو الگ کر دیتے ہیں. جو وائٹ بلڈ ہوتا ہے اس میں قدرت نے گروتھ فیکٹرز ڈالے ہوئے ہیں, وہ ہم آپ کے اسکیلپ میں انجیکٹ کر دیتے ہیں مہینے میں 1 مرتبہ, تو وہ آپ کے ہیئر کو اسٹرینگتھن کر دے گا اور آپ کا ہیئر گروتھ بڑھا دے گا. اگر انیشل سٹیجز ہیں ہیئر فال کے یا جنرلائز تھننگ ہوئی بھی ہے تو وہ آپ کا ہیئر فال بہت حد تک PRP سے ایڈریس ہو جائے گا. اچھا, اب میرے پاس ایک بندہ آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر نیلم میرا انیشل ہیئر فال ہے, لیکن
میں ہر مہینے نہیں آ سکتا, آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو فار PRP. تو میرے پاس جواب ہے کہ اب ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی, ریجنریٹیو میڈیسن کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے, تو میں اسے کہوں گی کہ لیٹس کنسیڈر اسٹیم سیلس. تو جو سیفسٹ گیم ہے اسٹیم سیلس میں, وہ ہم آپ کے فیٹ سے نکالتے ہیں. we take fat from your tummy and then we process it اور اس میں سے اسٹیم سیلس بناتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ریڈی فار اٹ, میں پیٹ سے اسٹیم سے فیٹ نکالیں گے, اینڈ یو نو دین وی ہیو another option, a newer technology which is called meta-cell technology. اس میں ہم آپ سے بلڈ لیتے ہیں اور ہم اس میں سے ایگزوسومز یا اسٹیم سیلس بنا لیں گے. آپ وہ نہیں کرانا چاہتے تو وی ہیو این آپشن اویلیبل کہ ہم آپ کے کان کے پیچھے سے پنچ بایوپسیز چھوٹی سی لیتے ہیں اور ہم اسے اسٹیم سیل پریپیئر کر دیتے ہیں. اٹ ہیز گاٹ اٹس اون اکوپمنٹ ریجنرا کے نام سے. اس کے علاوہ بہت ہائپ ہے مارکیٹ میں کمرشل کٹس کی ان اسٹیم سیلس. وہ کمرشل کٹس کیا ہے؟ کچھ بوٹانیکل ہے یعنی کہ پلانٹ سے ایکسٹریکٹڈ ہے, کچھ ہیومن ہے, پلیسنٹا سے ڈرائیوڈ ہیں. اب جو پلانٹ ایکسٹریکٹ ہے تو اس کو میرے خیال میں ہم سیفلی, جو ابھی تک میں پچھلے 3 ایئرس سے انجیکٹ کر رہی ہوں, دے آر سیف. We have been injecting them. They are rich in growth factors and peptides and messenger RNAs, and they are actually arresting the hair fall. Regarding the ones which are derived from the human, there's a lot of research work going on that. کیونکہ یہ نہیں پتا کہ ایک اور ہیومن سے ڈرائیو ہوا ہے, ہم کسی اور کا جینوم یا کسی اور کا DNA, کسی اور کے پرابلمس ایک اور مریض میں نہ ڈال دیں. سو اس کے اوپر ابھی ریسرچ ورک جاری ہے, اویلیبل ہے, اور ہم کر رہے ہیں. جو مریض خود کنسنٹ دے دے کہ میں نے ہیومن کرنے ہیں تو ان کو ہم ہیومن ڈرائیوڈ اسٹیم سیلس بھی کر رہے ہیں. آئی ہیو بین ڈوئنگ اٹ فار دا لاسٹ 3 ایئرس اینڈ اٹس اے گڈ آئیڈیا آف کورس. وچ ون ڈو یو پریفر؟ لائک جیسے ہیئر ٹرانسپلانٹ تو بالکل ہی, اگر آپ کے بال بہت کم ہو گئے تو اس میں ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہے نیو تھنگ ان دا مارکیٹ نا, ایوری ون از فوکسنگ آن اٹ. اس میں پھر ایگزوسوم ہے. ایگزوسوم ایگزیکٹلی ہے کیا چیز؟ میسنجر RNA ہے, پیپٹائڈس ہیں, گروتھ فیکٹرس ہیں. رائٹ. سو دے آر اسٹرینتھنگ یور ہیئر فالیکل, اس کی بلڈ سپلائی بڑھا رہے ہیں اور آپ کے ہیئر کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. رائٹ. اینڈ آپ نے جیسے بتایا کوئی سائڈ افیکٹس ہیں نہیں ابھی تک اس کے. سو فار جو بوٹانیکل ہم نے کیا, آئی ہیو بین ڈوئنگ اٹ فار دا لاسٹ 2.5-3 ایئرس اینڈ الحمد للہ وی آر ہیپی. اگر کوئی بہت کانشیس ہے, فیٹ سے نکالے اسٹیم سیلس, پریپیئر یور اون اسٹیم سیلس, گیٹ اٹ ڈن فرام یور بلڈ. MCT ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی, بیکاز اٹس ویری نیو ان دا مارکیٹ اینڈ آئی ہیو بین یوزنگ اٹ فار 4 months ناؤ. الحمد للہ مائی پیشنٹس آر ویری ہیپی. لیکن لانگ ٹرم میں کتنے سسٹینیبل ریزلٹس ہیں, کتنی مزید امپروومنٹ آئے گی, یہ پھر ہم نیکسٹ سیشن میں بتائیں گے آپ کو ڈیفینیٹلی. اچھا, ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں ایک بات ہمیشہ مارکیٹ میں کی جاتی ہے, لوگ کرتے ہیں, میرے اپنے کافی جاننے والے ہیں جنہوں نے اس ڈر سے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ تو کروا لیں گے, اس کے بعد کچھ دوائیاں جو ہیں وہ ایسی دی جاتی ہیں جس سے ایریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اور اس ڈر سے جو ہے وہ اپنے ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں کرواتے. Is there any truth to it? دیکھیں میری بات سنیں, ضروری نہیں ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد آپ غالباً فینسٹرائڈ گولی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر سرجن جو ہے وہ آپ کو فینسٹرائڈ پرسکرائب کرے, نمبر 1. لیکن موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ فینسٹرائڈ بھی دی جاتی ہے, اور اب ایک نئی میڈیکیشن مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے. نئی نہیں کہوں گی, اٹس بن 2.5-3 ایئرس کہ اٹس ان دا مارکیٹ, اورل مائنوکسیڈل کے نام سے. سو پہلے بہت سارے لڑکوں کو اس کی اویئرنیس ہے کہ مائنوکسیڈل 5% وہ یوز کرتے تھے, شاید ٹرانسپلانٹ کرانے سے پہلے بھی کرتے ہوں, 6 puffs in the morning and the evening. اینڈ اس کا سائڈ افیکٹ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ یہ اسپرے لگانا بند کر دیتے ہیں تو آپ کا پیراڈاکسیکل ہیئر فال ہو جاتا تھا. دے گیٹ دی ٹرانسپلانٹ ڈن, پھر بھی رسک ہے کہ جو ایگزسٹنگ اپنے بال ہیں وہ تھن بھی ہو رہے ہیں, اگر بہت اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے, اور گر بھی رہے ہیں. تو ہم نے جو ٹرانسپلانٹڈ بال ہیں ہم نے ان کو کیسے مضبوط کرنا ہے. تو بہت سارے فزیشنز جو ہیں انہیں کہتے ہیں کہ مائنوکسیڈل یوز کریں. اگر وہ نہیں یوز کرنا چاہتے تو اس کی جگہ ہم اورل مائنوکسیڈل دے سکتے ہیں. اورل مائنوکسیڈل کے بھی چند سائڈ افیکٹس ہیں, جیسے ورٹائگو ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ اینکلز میں سویلنگ ہو سکتی ہے, کبھی کبھی گائنیکومیسٹیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. لیکن یہ ایسے پرابلم ہیں جن کو آرام سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے, ڈوز ریلیٹڈ بھی ہیں. تو دس انسٹیڈ آف فینسٹرائڈ I think this oral minoxidil is a better choice. لیکن اگر ہم FDA کی بات کریں تو they have approved finasteride, جو آپ نے سوال پوچھا کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کرتا ہے, اس میں رسک 0.03% ہے.
ضروری نہیں ہے. اور ڈوز ریلیٹڈ ہے. وین یو اسٹاپ دا میڈیکیشن you get improved by yourself. لیکن yes, this side effect is definitely related, لیکن compulsion نہیں ہے کہ hair transplant آپ نہیں کرا سکتے اگر آپ نے finasteride نہیں کھانی. There's nothing like that. But جو erectile dysfunction ہے اس میں I heard some doctors, even they were foreign doctors, انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر ہوتا بھی ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے ہے, یہ ایک لائف لانگ چیز نہیں ہے. ڈوز ریلیٹڈ ہے. جب تک آپ میں اپنے مریضوں کو دیتی ہوں فینسٹرائڈ اور میں ساتھ میں اورل مائنوکسیڈل بھی, میں کہتی ہوں دونوں کمبینیشن میں کھاؤ, یو ول ہیو امیزنگ ہیئر. لیکن اگر آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے, یو اسٹاپ دا میڈیکیشن اینڈ اٹ از ڈوز ریلیٹڈ. ان موسٹ انسٹنسز اٹ گیٹس بیک ٹو نارمل. This is one of the most important things, yes, of course. Fear. And when I posted on my social media that I am doing a podcast with you, this was the most asked question. اور سب نے کہا تھا کہ ہمارا نام مت لینا, لیکن پوچھنا ضرور. بالکل ایسے. اچھا, میں اپنے اکثر میلز ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, بٹ دیکھیں ہماری, آئی ٹیل ایوری بڈی دیٹ وین یو آر اے ڈاکٹر یو لائک اے مدر اینڈ اے فادر, یو کین ٹیل اینی تھنگ ٹو دا پیشنٹ اینڈ اٹس مائی ریسپانسبلٹی. فار مینی پیپل obviously I can put them in trouble if I give them erectile dysfunction and I haven't informed them. So informed consent لینی ضروری ہوتی ہے, ہم بتاتے ہیں. ضروری نہیں ہے ہر ایک میں مینیفیسٹ ہو. جو جس سے مجھ سے پوچھا تھا سن لیا آپ لوگوں نے. اچھا یہ بات بتائیں, آج کل اوبیسٹی بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اس کی وجوہات بہت ہو سکتی ہیں, اس پہ ہم نہیں جائیں گے, لیکن another buzzword these days, Ozempic. Yes. لوگ کہتے ہیں Ozempic کھا لو. اچھا, اب اس کے بارے میں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار یہ اگر ہم لوگ کھائیں گے اس کے سائڈ ایفیکٹس یہ ہیں کہ یہ تو ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا شوگر لیول لو ہو جائے, ہم بے ہوش ہو جائیں. لیمن کی کہتے ہیں کہ ہم گر کہیں نہ جائیں, ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو جائے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ Ozempic کھانے سے جو ہے پرابلم ہوتی ہے, اور اگر ہم کوئی نہیں لیتا یہ تو نیچرل طریقے سے اس کو ویٹ لوز کرنا ہے, فار انسٹنس 10 kgs, وہ کتنے عرصے میں ہوگا, اور Ozempic کھا کے کتنے عرصے میں ہوگا؟ یہ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے, بیکاز بہت زیادہ ہائپ ہے Ozempic کے بارے میں. اب آبویسلی ہر ایک کا ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے. میرا جنرلی یہ خیال ہے Ozempic از بیسیکلی ایک دوا ہے سیماگلوٹائڈ کے نام سے, جو کہ ڈائبیٹکس کے لیے بنائی گئی ہے. اب اینڈ اٹ از این انجیکٹیبل, اٹ ہیز ٹو بی انجیکٹیڈ ان یور سبکوٹینیس فیٹ, آپ کے ٹمی میں امبلیکل یہ آپ کے بیلی بٹن کے پاس لگتا ہے. تو انجیکٹیبل ہے, ونس اے ویک لگنا ہوتا ہے. اب اوبیسٹی از اے ڈیزیز ناؤ, اٹس نو مور کہ صرف اور صرف لوگ حسین لگنے کے لیے جو ہے سائز 0 ہونا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ریلیٹڈ بہت زیادہ سارے پرابلمز ہیں, ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز, آپ کو شوگر ہو جاتی ہے, آپ کو بون پرابلمس, جوائنٹ پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں, میٹابولک سنڈروم, آپ کا بلڈ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اوبیسٹی اٹ سیلف از مور ڈینجرس دین پیپل ٹاکنگ اباؤٹ دا سائڈ افیکٹ آف Ozempic. اب جب ہم اوبیسٹی کی بات کرتے ہیں تو اٹس این انٹائرلی لائف چینجنگ. آپ نے اپنے لائف اسٹائل کمپلیٹلی چینج کرنا ہے. ان لوگوں کو Ozempic کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے جو کہ اپنی لائف اسٹائل کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتے. میرے پاس بہت ساری بچیاں آتی ہیں جن کو پولیسسٹک اووریز ہوتے ہیں. آئی ول ٹاک اباؤٹ مائی پیشنٹ. پولیسسٹک اووریز میں آبویسلی ایک وشس سائیکل ہوتا ہے, اور ان کے مینسٹرول ارریگولیرٹی ہوتی ہے, وزن بڑھتا ہے, چہرے کے اوپر دانوں کا اور بالوں کا آ جانا, اور آپ کا ہیئر لائن کا ریگریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ایک بچی جس کو PCOS ہے, اینڈ وی ہیو دا رسک دیٹ شی مے اینڈ اپ ان انفرٹیلٹی, اور اس کی شادی میں تھوڑا سا عرصہ ہے, شی کین ناٹ مینیج اے لاٹ آف ویٹ. اگر اس کا BMI 30 سے زیادہ ہے تو میں تو اس کو Ozempic دے دیتی ہوں. یا Ozempic کے ساتھ ایک اور ڈرگ ہے, Ozempic از بیسیکلی فار ڈائبیٹکس, رائٹ, بٹ اٹ از گیونگ ویٹ لاس فار دا اوبیز ڈائبیٹکس. Saxenda بھی ایک بہتر چوائس ہے. Saxenda میں اور Ozempic میں ان کا مینوفیکچرر ایک ہے, لیکن Saxenda ڈیلی انجیکٹ کرنا ہوتا ہے, Ozempic ونس ان اے ویک ٹائم ہے. تو میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ نے پلان کیا ہوا ہے کہ میں نے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کرنی ہے, آئی ہیو ٹو کنٹرول مائی ڈائٹ, آئی ہیو ٹو لیو کاربس, آئی ہیو ٹو اسٹاپ ایٹنگ میٹھا, اینڈ آئی ہیو ٹو میک this gym and exercise is a part of my lifestyle. تو پھر تو آپ انجیکٹ کرا لو, you get a push start, you lose a little bit of weight, آپ اپنے ایک پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہو جب آپ کا ڈیزائرڈ ویٹ آنا شروع ہو جاتے, then maintain it yourself by your lifestyle. لیکن جن لوگوں نے اس کو ایک تو سائز 0 ہونے کے لیے جن کا BMI 30 سے کم ہے,
اور وہ صرف سائز 0 ہونے کے لیے لگا رہے ہیں. دیٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا, نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ وزن کم کر کے پھر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں اوزیمپک لگا لیں گے. obviously ایک دوا ہے جو کہ آپ کے انڈوکرائن سسٹم کے اندر جا رہی ہے, آپ کی باڈی کے اندر جا رہی ہے, وہ آپ کے انٹائر ایکسس کو ڈسٹرب کری. دیر آر سائڈ افیکٹس. آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے, آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے. اسٹڈیز کہتی ہیں کہ آپ کا تھائرائڈ ناک ڈاؤن ہو سکتا ہے, آپ کے پینکریاس خراب ہو سکتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے, ٹیلر کرنا ہے کہ ہم نے کس کو ایڈوائز کرنا ہے اور کس کو نہیں, اور جو میرا مریض ہے وہ اس کو آگے لے کے کیسے جا رہا ہے. کیا وہ وزن کم کر کے پھر ہیلدی لائف اسٹائل مینٹین کرے گا تو ان کو ریکمینڈ کر دے, ادروائز نہیں. تو اوزیمپک جو ہے وہ اثر تب کرے گا جب آپ ساتھ ورک آؤٹ کر رہے ہیں, اپنا ڈائٹ کنٹرول کر رہے ہیں. اگر آپ صرف آج میں اوزیمپک کھاؤں گا 3 مہینے, میں نے نہ ورک آؤٹ کرنا ہے نہ میں نے اپنے ڈائٹ کنٹرول کرنی ہے, میرا ویٹ کم ہو جائے گا. تو ہو جائے گا اس طرح ویٹ کم. دیکھیں وزن تو کم ہو جائے گا, لیکن اس کے ساتھ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اوزیمپک کے ساتھ جو ایک کامن چیز دیکھی گئی ہے, اٹ از ہیگڈ فیسز. دا پیشنٹس بیکم سیگی اینڈ ہالو, اور ان کی چیک سے فیٹ بھی چلا جاتا ہے اور مسل بھی چلا جاتا ہے. سو وٹ آئی ٹیل مائی پیشنٹس دیٹ اف دے آر injecting Ozempic who are the PCOS or the pre-diabetic or obesity with a BMI more than 30, تو وہ یہ خیال رکھیں کہ وہ پروٹین ریگولر لے, رفلی 1 گرام پر باڈی کے جی ویٹ کے حساب سے. اگر وہ ریگولر پروٹین لے رہے ہیں اور وہ ویٹ ٹریننگ کر رہے ہیں ساتھ میں, تو آپ کا مسل ماس بھی نہیں جائے گا اور آپ کا ویٹ بھی کم ہوگا. سو یس, کم ہوتا ہے, لیکن اس کو مینٹین لانگ رن میں رکھنے کے لیے ایکسرسائز, پروٹین ڈائٹ, اینڈ دس از اے مسٹ. بٹ آج کل نا ایک جنریشن, ہماری جنریشن میں ورک آؤٹ تو ہے, لوگ کرتے ہیں, لوگ جم بھی جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہم سے پرانی والی جو جنریشن ہے ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ یہ اس طرح کے لائف اسٹائل کو وہ فالو کریں. کیونکہ اگر میں اپنے پیرنٹس کی بات کروں تو yesterday I was asking my dad that have you ever been to gym. Like my dad, انہوں نے اچھا اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا ہے اور وہ اپنا ڈائٹ کا کنٹرول کرتے ہیں. But I asked him that have you ever been to gym and he told me I don't think so. تو ان کی جنریشن کے لیے آئی تھنک اوزیمپک پلس ورک آؤٹ پلس ڈائٹ از سم تھنگ وچ ان کو فوکس کرنا چاہیے. اور دیکھیے وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں اپنی انڈیکیشنز ہیں. آف کورس زیادہ ایج کے اپنے بہت سارے پرابلمس ہیں, تو اگر اوبیسٹی ہے, ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, BMI 30 سے زیادہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں, ایک خاص عمر میں آپ کسی کو جم پہ نہیں ڈال سکتے ہیں, واک کر سکتے ہیں, وہ برسک واک اور مسل ٹریننگ کریں گے. دے کانٹ ڈو کارڈیو. ہم زیادہ عمر کے بندے کو کارڈیو کرائیں گے تو ہم اس کو ایک اور ٹربل میں ڈال دیں گے. اٹ ہیز ٹو بی ویٹ لفٹنگ. سو ڈیفینیٹلی اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن. اور اگر میں اپنے ڈیڈ کی بات کروں تو ماشاء اللہ آئی ہیو نیور سین مائی فادر ناٹ گوئنگ فار اے 6 to 8 kilometer آف برسک واک. اور اگر ہم انہیں کہ ہم جم جا رہے ہیں, کہتے ہیں جم کیا ہوتا ہے, واک کیا کرو نیلم, تم جو ہو جم جاتی ہو, فریش ایئر میں باہر جا کے واک کرنا از ڈفرینٹ دین گوئنگ وہ کلاسٹروفوبک سے انوائرمنٹ میں تم لوگ جو ہے ایکسرسائز کرتے ہو. سو اسکول آف تھاٹ ڈفرینٹ ہے. بٹ آئی تھنک کہ اسٹرینتھ ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ. ویٹ لفٹنگ جس طرح آپ نے بات کی ہے, اگر آج میں ویٹ لفٹنگ کرتا ہوں تو اٹ ول ہیلپ می وین آئی ایم 60-65, تو تب میری بونز وغیرہ جو ہیں وہ مضبوط ہوں گی. اور آج کل تو کارڈیو سے تو لوگ ویسے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کارڈیو صرف وارم اپ کے لیے کریں, آپ اسٹرینتھ ایکسرسائز کریں. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. زیادہ عمر کے لوگ یا ہائپرٹینسو, ڈائبیٹکس, اوبیسٹی, اینڈ دین the ladies who are perimenopausal or who are menopausal, they are losing the muscle mass. تو جب آپ کا مسل میس جا رہا ہے تو وہ آئے گا ہی اسٹرینتھنگ یا ویٹ ٹریننگ کے ساتھ. تو اگر آپ نے ٹون اپ رہنا ہے تو آپ نے ویٹ ٹریننگ کرنی ہے ڈیفینیٹلی. اسکن ڈس آرڈر ہم لوگوں نے بہت دیکھا ہے نا پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں. اس میں آپ ہائیوس کہہ دیں, ڈفرینٹ طرح کی چیزیں, اس پہ ہم نہیں جائیں گے, وہ ایک الگ ایک وہ ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار میرا فیس جو ہے وہ ڈبل ٹون ہو گیا ہے, میرا فور ہیڈ جو ہے وہ ٹین ہے, میرے چیکس جو ہیں وہ ایک طرح کے ہیں, نوز جو ہے وہ ایک طرح کے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سورج کی وجہ سے, ایکسپوز کی وجہ سے ہوتا ہے یا ایسی کوئی اور وجہ ہے, کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ اپنی ایک پراپر اسکن کیئر روٹین فالو کر رہے ہیں تو یو ڈیفینیٹلی ول ناٹ گیٹ دیز پرابلمس. بٹ آبویسلی ایج کے ساتھ, جیسے ہماری زبان میں جس کو آپ نے ڈبل ٹون کہا ہے, ہم اسے پگمنٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں. تو اگر ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے پگمنٹیشن کا, میرے پاس آئیں, میں کیو سوئچ کروں گے. ہم کیو سوئچ کریں گے, ہم آپ کو گورا کر دیں گے. وی ول گو فار chemical peels which is a very very safe and
underrated procedure, amazing results chemical peels के. हम chemical peels कर सकते हैं. Again photo protection and I love sunblocks actually. तो sunblock आपने लगाना है. Keep your skin hydrated, moisturized, exfoliated. बड़ा ज़्यादा आपने मुझसे पूछा ना कि हाइप किन चीज़ों की है, तो एक ख़ास उम्र तक अगर आपने कोई प्रोसीजर्स नहीं कराए और आपकी मल्टी टोनिंग हो रही है, यू कैन गो फॉर माइक्रो नीडलिंग. वो आपकी कोलेजन की स्टिमुलेशन करेगा, आपकी स्किन को बहुत बेहतर कर देगा. ग्रोथ फैक्टर्स आएंगे, कोलेजन आएगा और आपकी स्किन में ब्राइटनेस और ग्लो आ जाएगा. एक आपके प्लेटफॉर्म की वसातत से मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग गोरा होने वाले टीकों के बारे में बात करते हैं. गोरा होने वाले टीके क्या है, इसके ऊपर कोई स्टडीज़ नहीं हुई भी. ये साइंस बेस्ड नहीं है एक्चुअली, बिकॉज इट्स जस्ट हाइप्स. लोग ड्रिप्स लगवाते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं. वी जनरली टेल पीपल दैट ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है और वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्लो डाउन कर जाता है. तो अगर हमने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है और आप ग्लूटाथायोन लेना शुरू कर दें तो दैट इज़ ओके. बट अगर आप ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगा रहे हैं कि मेरा काला सारा रंग है और वो बिल्कुल गोरा हो जाएगा, आई थिंक यू शुड फील कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन कलर. उसको फ्रेश होना चाहिए, हाइड्रेटेड होना चाहिए, रिजुविनेटेड होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, रिंकल्स नहीं होने चाहिए. गोरे रंग का ज़माना पुराना था. तो ये ग्लूटाथायोन से ये रिलेट करना कि वो गोरा कर देगा और हमें गोरा होने वाली ड्रिपें लगानी है, ये प्लीज़ ये हाइप को ख़त्म होना चाहिए. मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे क्लिनिक पे ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस नहीं लगते. इट वोंट बी फेयर बिकॉज वी डू इंजेक्ट इट टू द पीपल, लेकिन इससे ये एक्सपेक्ट करना कि हमारे टोन्स को बहुत वाइट कर देगा, दैट इज़ रॉन्ग. बट पीपल से ना कि व्हेन यू फाइट विद नेचर द नेचर रिएक्ट्स. अब एक बंदे का कलर एक डिफरेंट टोन है, वो ज़बरदस्ती जब ये अपने वाइटनिंग इंजेक्शंस या किसी एक्टर को देख के अगर वो करवाना चाहते हैं तो वो रिएक्शन तो आता ही होगा उसका. ऑब्वियसली. देखें, आपने जहाँ से एक्टर्स की बात की है ना, अब मैं एक कैमरे में एक खातून को देख रही हूँ, उसके ऊपर हर एंगल से लाइट पड़ रही है, तो वो तो शैडोज़, वो लाइट, वो कैमरा, एक्शन, उसमें दिस इंटायरली डिफरेंट स्टोरी. हमारे पास लोग ले आते हैं फिल्टर्ड पिक्चर्स. डॉक्टर नीलम मुझे ऐसी स्किन चाहिए, डॉक्टर नीलम मुझे ऐसी जॉ लाइन चाहिए. देखें, आपकी स्किन आपकी एज की एक स्टोरी बता रही होती है. हमारी स्किन एक जिंदा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो ब्रीथ कर रहा है, जो कि सारी इन्वायरमेंटल व्हाट डू यू कॉल इट, जितने इंसल्ट्स हैं इसको एक्सपोज्ड है. हम एक बात करते हैं कि हमारी एक इंट्रिंसिक एजिंग होती है और एक एक्सट्रिंसिक एजिंग है. इंट्रिंसिक क्या हो रही है, एक मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझ में ईस्ट्रोजन कम हो रहा है, मुझ में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का बैलेंस ख़राब हो रहा है, मैं इतने अरसे तक मेरे अंदर ऑब्वियसली डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जमा हो रहे हैं, ये मेरी इंट्रिंसिक एजिंग कर रहे हैं. फिर मेरी एक्सट्रिंसिक एजिंग कौन कर रहा है, मैं यूवी रेडिएशंस को एक्सपोज हूँ, मैं इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को एक्सपोज हूँ, मेरा एक स्ट्रेस लेवल है, ये मुझे एज कर रहे हैं, ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, तो मैं एज तो कर रही हूँ. अब मैं ये कहूँ कि मैं आई एम अल्हम्दुलिल्लाह 45 ईयर्स ऑफ एज, मैं इसमें बिल्कुल जो बचपन वाली नीलम थी वैसी स्किन हो जाए तो मेरी स्किन क्या स्टोरी बताएगी लोगों को. इट इज़ ब्रीदिंग, इट हैज़ टू हैव रिंकल्स, इट हैज़ टू हैव पोर्स. हाँ, हम उसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं और हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ताकि आपकी ग्लोइंग स्किन हो, मॉइस्चराइज्ड हो, और विदाउट सिर्फ फिल्टर्स जो हैं वो फ्लॉलेस स्किन दे सकते हैं. आपकी अगर नेचुरल स्किन है तो इट विल हैव रिंकल्स, इट विल हैव लाइंस, इट विल हैव पोर्स, इट विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ पिगमेंट. सो बी रियलिस्टिक. One should embrace it as well. देखिए, लोगों ने वो ब्लर कर दिया है उस लाइन को फैंटेसी और रियलिस्टिक और रियलिटी के बीच में. जो है वो कहते हैं कि जो फिल्टर जनरेटेड तस्वीर है शायद ये रियल है, ये रियल नहीं है. सो इसको हमें मिक्सअप नहीं करना चाहिए कि रियलिटी क्या है और फैंटेसी क्या है और फिल्टर क्या है. एब्सोल्युटली राइट. अच्छा, एक बात बताएं, आपने कहा कि एक सर्टेन एज में अगर आप कोई इस तरह की चीज़ ना करवाएं. अब हम लोग देख रहे हैं एक्टर एक्ट्रेसेस को तो आप छोड़ दें. क्यों छोड़ दें? किसी का नाम लेंगे, कल को मुझ पे कोई डेफेमेशन का केस कर तो मैं क्या करूँगा. लेकिन हमने देखा है ना कि जो यंग जनरेशन है, लाइक पीपल, टीनेजर्स, लड़कियाँ जो हैं स्पेशली,
یہ وہ اس طرح کی ٹریٹمنٹس کروا رہی ہیں. میں پھر سے بوٹاکس کی بات کروں گا یا فلرس کی بات کروں گا یا طرح طرح کی جو ٹریٹمنٹس آپ نے بتائیں وہ. واٹس دا رائٹ ایج ٹو گو فار سچ ٹریٹمنٹس؟ اور اگر آپ 16, 17, 18, 19 میں اگر یہ چیز کروا رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کا الٹیمیٹلی نیگیٹو افیکٹ ہی ہوگا باڈی پہ, فیس پہ. دیکھیے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں انٹائرلی. اب ہمارے پاس 2 قسم کے مریض آتے ہیں. پرانے زمانے میں جب ہم بات کرتے ہوتے تھے یا وین وی ور ناٹ پریکٹسنگ ڈرمیٹولوجی, ہم جب بچے تھے یا وین وی ور ان دا ایئر آف ٹریننگ اینڈ آل دیٹ, تو تب اینٹی ایجنگ کی جب بات ہوتی تھی وہاں پہ بوٹاکس اینڈ فلر آتا تھا. اب تھنگز ہیو چینجڈ. اب بات آتی ہے فیچر انہینسمنٹ کی. کوئی کہتا ہے میرے لپس بہت چھوٹے ہیں, اس کو ڈاکٹر نیلم تھوڑا سا انہینس کر دیں, واٹس دا ہارم؟ If she's not getting addicted to it and she is not repeating it every 6 months, why not every now and then? اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری ناک تھوڑی سی projected ہو جائے, so it's a feature enhancement, why not? If somebody wants that میری eyebrow بہت گول ہے, اس کو تھوڑا آرچ کر دیں, وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. in certain limits اگر ہم فیچر انہینسمنٹ دے رہے ہیں, yes, but if somebody is expecting entirely changing their feature, it's not possible. No, you are absolutely right. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایج لمٹ کی میں بات کروں, دیکھیں اب آپ نے جس طرح کہا کہ اسکن جو ہے یہ بھی گرو کر رہی ہے ہمارے ساتھ ساتھ. اب ایک گروئنگ ایج میں, ٹین ایج میں اگر آپ پروسیجر اس پہ کر دے دیں, کوئی بھی پروسیجر, تو اٹ ول ڈیفینیٹلی ہیو این امپیکٹ نا, کیونکہ اگر 16 میں جو اسکن ہے وہ 25 میں ویسی نہیں ہوگی, اور 20s میں جا کے پھر آپ کی تھوڑی اسٹیگنٹ بھی ہو جاتی ہے ٹورڈز اپ انٹل 40, 45, 50 تک. ٹھیک ہے صحیح. تو اگر 16, 17, 18 میں ہم لوگ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں آج کل, میں E7 جاتا ہوں برو, وہاں ہر طرح گھر بندے کی طرح کا لگتا ہے, اس کا میں کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی امپیکٹ اس میں ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جب میرے پاس جنرلی لوگ آتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ 20s تک آپ کی اسکن میں کولیجن اچھا پروڈیوس ہو رہا ہے, آپ کا اسکن کا ٹرن اوور از ویری نائس, اٹس اے شارٹ پیریڈ, 20 دن کے اندر آپ کی فریش اسکن آ جاتی ہے. آپ صرف موئسچرائز کریں, سن بلاک لگائیں, ایکسفولیٹ کریں, دیٹس انف. If somebody who is in a younger age and they have acne, then it's a disease. Acne vulgaris ہم اس کو کریں گے, ہم اس کو ٹریٹ کریں گے. اگر کسی کو روزیشیا آ رہا ہے ہم اس کو ٹریٹ کریں گے. اگر کسی کو کوئی اور اسکن کی ڈیزیز آئی ہے ہم اس کو ٹریٹ کریں گے. لیکن اگر کوئی بلا وجہ آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر نیلم لک ایٹ مائی اسکن, پلیز ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ ان دا ارلی ٹینس, وائی وڈ آئی ڈو اٹ؟ میں انہیں کہتی ہوں بھاگ جاؤ, سن بلاک لگاؤ اور بھاگ جاؤ. جو بالکل نہیں مانتا ہم ان کو ہائڈرا فیشیل کر کے دے دیتے ہیں. سو دا پوائنٹ از دیٹ وین وی اسٹارٹ ٹریٹمنٹ, میں میجورٹی کیسز میں کہتی ہوں کہ جب آپ 25 سال سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ایک بیسک ٹریٹمنٹ جو آپ کو نقصان نہیں دے گا, اور آپ کبھی بھی ریگریٹ نہیں کریں گے کہ ہمیں کس نے کہا تھا کہ ڈاکٹر نیلم کے پوڈ کاسٹ میں سنو اور پھر اس کے بعد جو ہے مائکرو نیڈلنگ کرا لو. اٹ از این امیزنگ پروسیجر which does not carry any sort of side effects. So in early, if they want preventive tweaks, then they can go for microneedling with PRP because it's their own blood and we're naturally stimulating their collagen. I'm not putting in any external thing, no Botox, no filler in them. So this will keep them rejuvenated. پھر بات آ جاتی ہے 40 سال کی یا late 30s کی. It's the time when they start doing the Botox and they should start doing the fillers. Because اگر آپ لیٹ 30s اور مڈ 30s اور 40 سے لیٹ ہو گئے ہیں تو پھر آپ جب 50 پہ پہنچنے والے تو ہوتے ہیں, پھر فیس لفٹ کی بات آ جاتی ہے, دیٹ بیکمس ٹو لیٹ. لیکن اس میں بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ وی وانٹ پریونشن اینڈ وی وانٹ ٹو لک کانفیڈنٹ ان آور اون اسکن اینڈ فیچرس, تو ان کو بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ نان انویزو پروسیجر لائک مائکرو نیڈلنگ, لائک PRPs, exosomes of course, talk of the town, یا non cross linked hyaluronic acid جس میں ایک there's this product called Profilio and I love it. وہ انجیکٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ کر دے گا, آپ کی فائن لائنز رنکلس کو ایڈریس کر دے گا. تو ہم کیٹیگرائز کر دیتے ہیں ایج کے لحاظ سے. کوکی کٹر پھر بھی نہیں ہے کہ نہیں 20 سال کا بندہ یہ پرٹیکولر پروسیجر نہیں کرا سکتا. ہر کوئی سب کچھ کرا سکتا ہے, بٹ اٹس مائی ڈیوٹی to tell them that what should be the plan in the next couple of years for the age and the skin that you have. Actually you are a good doctor نا, آپ اس لیے بتا دیتی ہیں, لوگ نہیں بتاتے. نہیں, میجورٹی جو ایتھیکل پریکٹس کرتے ہیں, دیکھیں ہمارے, میرا یہ خیال ہے کہ پیسوں کے پیچھے اگر آپ بھاگیں گے, آبویسلی آپ نے کہا تھا نا اسٹیٹکس میں یا ڈرمیٹولوجی میں گلیمر زیادہ ہے. آئی بلیو بہت زیادہ لوگ اس لیے بھی آتے ہیں, ان کو لگتا ہے پیسہ بہت زیادہ ہے. جی بالکل. اگر آپ ایتھیکل پریکٹس کریں گے تو یس پیسہ ہے,
لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. اگر آپ اپنے مریضوں کو مس گائڈ کریں گے, اگر میں ہر آنے والے مریض کو, ٹرسٹ می, میں بہت سارے مریضوں کو بھگا دیتی ہوں کہ یہ نہیں کرنا. وائی؟ یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ, یو بیوٹیفل. وائی وڈ آئی ٹیل somebody to get something done when it is not needed? اپنے رسک کو بھی حلال کرنا ہوتا ہے. سو آئی تھنک اٹس یہ تو پھر آپ کے بیسک ایتھکس کی اور آپ کی گرومنگ کی اور ٹریننگ کی بات آ جاتی ہے. اچھا, اسلام آباد میں یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ نے اگر نا اف یو وانٹ ٹو بی اے سکسیزفل اور رچ ڈرمیٹولوجسٹ, you should open your clinic somewhere in the region of F6, F7, E7. تو وہاں اگر آپ کھول دیں گے تو, کیونکہ ہم لوگ سارے ہمیں یہاں ادھر ہی نظر آتے ہیں اور مطلب کہیں نہیں نظر آتے کسی اور جگہ پہ. دیکھیں ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اٹس لگژری ایکچولی. ایگزیکٹلی. So I work in Raval Medical and Dental College. The kind of patient I'm getting there is from a humble background. Mostly they come from Azad Kashmir, from far-flung areas which are coming to us. If I tell them that start applying a retinol on their faces which is costing them 8,000 rupees, do you think that's fair? No. تو اگر آپ نے aesthetics practice کرنی ہے تو آپ چارج بھی زیادہ کرتے ہو. پھر میں نے آپ سے کہا تھا یہ لگژری ہے, اٹ نیڈس مینٹیننس. تو آج کل کی مہنگائی میں جس کا ہمبل بیک گراؤنڈ ہوگا وہ وہ ایک بار تو اپنی خواہش پوری کر لے گا. تو F6 F7 میں تو پھر ٹینشن نہیں ہے. اور آپ کو چارج کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. اف یو آر گڈ ایٹ سم تھنگ, yeah, no doubt. It doesn't matter where you're practicing. If you have a good name and a good fame, people follow you there. اور وہ آپ کے پیچھے اس جگہ پہ آئیں گے جہاں پہ آپ کا کلینک ہوگا. It doesn't matter. جاتے جاتے I would like to ask you, how was your experience? کیسا لگا پوڈ کاسٹ پہ آ کے آپ کو؟ میری پوڈ کاسٹ پہ کیسا لگا؟ It was lovely. مجھے بالکل ڈفرینٹ نہیں لگا. Something which was obviously very much related to me. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے بہت سارے لوگوں کو شاید ان باتوں کے سننے کے بعد تھوڑی سی اویئرنیس مل جائے گی. So that's the best part of it. انشاءاللہ, and I hope کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں they will learn quite a lot because I have. It was a learning session for me. اور اس طرح کے پوڈ کاسٹ آپ کو بھی زیادہ کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. I'm always there. اور ہم آپ کو, کیونکہ یہ اتنا بڑا, یہ ایک اتنا واسٹ ٹاپک ہے نا کہ یہ 1 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے میں نہیں ہو سکتا. تو پھر جب کبھی آپ کے پاس ٹائم ہوا وی ول ڈیفینیٹلی انوائٹ یو اگین, اور ہم لوگ جو ہے پھر سے اس بارے میں بات کریں گے. لیکن آج کے لیے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اٹ واز این امیزنگ پوڈ کاسٹ and it was a pleasure for me that you are here. Thank you so much. Thank you so much for inviting. Thank you. I love it.